सहरी का वक्त था। आसमान नीलकू साए में लिपटा था। मदरसे की छोटी सी मस्जिद में मध्यम रोशनी फैली थी। मरियम ने वज़ू किया। पानी की बूंदें उसके चेहरे से टपक रही थी, मगर वो बेहद सुकून में थी। उसका दिल चाह रहा था कि वक्त यहीं रुक जाए, क्योंकि यही वो लम्हात थे जब वो खुद को सबसे ज़्यादा मजबूत महसूस करती। जैसे ही उसने जायनमाज बिछाई, उसके होंठों पर सूरह जिन के अल्फाज मचलने लगे। उसने जैसे ही सूरत के कुछ अल्फाज अपनी ज़ुबान पर दोहराए तो फ़िज़ा में ठंडक सी फैल गई। उसकी आवाज़ नरम, मीठी और पुरसोज थी। मदरसे की फ़िज़ा में एक अजीब सी रूहानियत खुलने लगी। मदरसे के सहन में लगे दरख्तों के पत्ते साकित हो गए, जैसे सब उसके अल्फाज को सुनने के लिए रुक गए थे। ये अमल उसके लिए रोज़ का मामूल था, मगर आज उसके दिल में अजीब सा एहसास था, जैसे कोई नादीदा मखलूक उसके करीब आकर उसकी तिलावत सुन रही हो। मगर कौन था जो सुन रहा था? क्या सिर्फ हवा थी या वाकई कोई और भी था? आज रात कुछ बहुत अजीब सा था। वो हर आहट पर चौंक रही थी। पत्तों की आवाज़ भी उसकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर रही थी। उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास शिद्दत से सता रहा था। मरियम की दास्तान आम नहीं थी। वो सिर्फ 6 साल की थी तभी उसके वालिद का इंतकाल हो गया। उसकी वालिदा ने उन लोगों के घरों में काम करके उसे पालने की कोशिश की, मगर गुर्बत की सख्तियों के आगे वो ज़्यादा देर नहीं टिक सकी। वो भी चंद साल बाद बीमारी के हाथों दुनिया से रुखसत हो गई। मरियम को उसके चचा के हवाले कर दिया गया, मगर चचा के लिए वो एक बोझ थी, ना कि ख़ानदान का हिस्सा। चची की नफ़रत, कज़न्स के ताने और हर वक्त का तानेबाज माहौल उसे दिन ब दिन तोड़ता जा रहा था। उसने फ़ैसला किया था कि वो हाफिज़ा बनेगी, दीन की दौलत हासिल करेगी। उसने अपने चचा की मिन्नत समाजित की तो उसके चचा दीन के नाम के आगे कुछ नहीं बोल सके और उसे एक मदरसे में तालीम हासिल करने की इजाज़त दे दी। यतीम लड़की को इतना इल्म हासिल करने की क्या ज़रूरत है? ये जुमला मरियम को बार बार सुनने को मिलता, मगर उसे मालूम था कि इल्म ही उसकी ताकत बनेगा। वो इल्म की रोशनी से अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर करना चाहती थी। यही वजह थी कि जब उसे मदरसे में दाखिले की इजाज़त मिली तो उसने शुक्र अदा किया और दिलो जान से कुरान सीखने में जुट गई। ये मदरसा कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि ऐसी पनाहगाह थी जहाँ गरीब और यतीम बच्चों को दीनी तालीम दी जाती। मरियम को यहाँ आकर पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे हकीकी सुकून मिला हो। मदरसे में एक वसी सहन था, जहाँ सब तालिबात शाम के वक्त बैठकर सबक दोहराया करती थी। एक तरफ उस्तादों के कमरे थे, जिनमें नूरानी चेहरे वाली मुअल्लिमात हमेशा कुरान की आयात पढ़ती नजर आती। यह सब कुछ सादा मगर रूहानियत से भरपूर था। मरियम का दिल उन दीवारों में सुकून पाता। यहाँ वह खुद को महफूज समझती। यही वजह थी कि थोड़े ही वक्त में मरियम यहाँ के तमाम लोगों से बहुत ज़्यादा घुल मिल गई। मदरसे में कई मुअल्लिमात थी, मगर उस्ताद सलमा बीबी मरियम को सबसे ज़्यादा अजीज थी। वो निहायत नेक, दीनदार और नरम मिजाज खातून थी। उनकी आंखों में हमेशा शफकत झलकती। वो जब मरियम से बात करती तो यूं लगता जैसे माँ किसी बेटी को तसल्ली दे रही हो। मरियम बेटा, बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें कुरान के उलूम सीखने का मौका मिला। अल्लाह जिन्हें अपने कलाम की खिदमत के लिए चुनता है, वो दुनिया के किसी भी दर से घबराते नहीं। उनके अल्फाज मरियम के दिल में उम्मीद की रोशनी जला देते। दोस्तों में सबसे करीबी ताल्लुक आयशा से था। आयशा भी यतीम थी और दोनों की कहानी एक दूसरे से मिलते जुलती थी। वो अक्सर मदरसे के सहन में बैठकर अपनी तकलीफ़ें एक दूसरे से बांटती। मरियम, कभी कभी सोचती हूँ कि अगर हमारे वालिदैन जिंदा होते तो हमारी ज़िंदगियाँ कैसी होती। आयशा अक्सर उदासी से कहती। हो सकता है बहुत अच्छी होती, मगर शायद अल्लाह ने हमारे लिए कुछ और सोचा है। मरियम उसे तसल्ली देती। ये दोनों बच्चियाँ एक दूसरे के लिए सहारा थी। अब मरियम घर छोड़कर चचा का मुस्तकिल मदरसे में रहने लगी। उसका दिल यहीं लग चुका था और वो मुकम्मल तौर पर अपना पूरा जहन दीन की तालीम में मशगूल करना चाहती थी। मदरसे में से मरियम का दिन नमाज फजर से शुरू होता। उसके बाद वो कुरान की तिलावत करते। फिर उस्ताद सलमा बीबी के साथ दीगर तालबात को कुरान पढ़ाने में मदद देती। ज़ोहर के बाद तजवीद और नाजरा की क्लास होती, जिसमें अरबी लहजे को बेहतर बनाने पर ख़ास तवज्जो दी जाती।
عصر کے بعد تفسیری نشستیں ہوتی جن میں قرآن کے مفہوم کو گہرائی سے سمجھایا جاتا، مگر رات کا وقت خاص ہوتا کیونکہ اسی وقت وہ سورہ جن کی تلاوت کرتی تھی۔ مگر ہر سہولت اور ہر آسانی کے ساتھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ مریم کے لیے بڑی آزمائش وہ لوگ تھے جو اس کی کامیابیوں سے جلتے۔ کچھ لڑکیاں حسد کرتی، کچھ معلمات بھی اس کی ذہانت سے ناخوش تھیں۔ یہ یتیم لڑکی اتنی تیز کیوں ہے؟ کیا اسے مدرسے میں کوئی خاص رعایت ملتی ہے؟ ہو سکتا ہے اسے استاد سلمہ بی زیادہ پسند کرتی ہوں۔ سب کی نظروں پر چڑھ گئی ہے۔ تانے چپتے جملے مریم کو اکثر رلاتے، مگر وہ ہمیشہ دعا مانگتے کہ اللہ اسے صبر دے۔ مدرسے میں زندگی گزارنے کے باوجود مریم کی غربت اس کا پیچھا نہ چھوڑتی۔ کبھی جوتے ٹوٹتے تو انہیں خود ہی سی کر پہننا پڑتا، کبھی موسم سرد ہو جاتا اور اس کے پاس گرم کپڑے نہیں ہوتے، مگر وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ لیکن ایک چیز عجیب تھی، جب بھی وہ سحری کے وقت سورہ جن پڑھتی تو اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے قریب کھڑا ہو جاتا۔ وہ ایک نادیدہ احساس تھا، جیسے کوئی اسے غور سے سن رہا ہو۔ یہ احساس دن بدن بڑھ رہا تھا۔ کیا یہ اس کا وہم تھا یا واقعی کچھ تھا جو اس کی تلاوت کا منتظر تھا؟ مدرسے کی راتیں عام طور پر پرسکون ہوتیں۔ طالبات عشاء کے بعد جلدی سو جاتی تاکہ فجر کے وقت بیدار ہو سکیں، مگر مریم کا معمول مختلف تھا۔ سحری کے وقت اٹھتی، وضو کرتی، مسجد جا کر سورہ جن کی تلاوت کرتی۔ یہ وقت اس کے لیے سب سے زیادہ سکون بخش ہوتا، مگر اس رات کچھ الگ تھا۔ جیسے اس نے تلاوت شروع کی، اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے کوئی انجانی شے قریب آ رہی ہو۔ وہ عام دنوں کی طرح یکسوئی کے ساتھ تلاوت جاری رکھنا چاہتی تھی، مگر عجیب خوف اس کے اندر سرایت کر رہا تھا۔ جو ہی سورہ جن کے الفاظ پر پہنچتی، اچانک اس کے کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ کمرے میں کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ مدرسے کے صحن میں درختوں کے پتے بھی ساکت تھے، مگر پھر بھی کھڑکی کا پٹ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ قرآن اس کی گود میں رکھا تھا، مگر اس کے حروف اس کی نظروں میں دھندلے ہونے لگے۔ دل کی دھڑکنیں جیسے پسلیوں سے باہر آنے کو بے قرار تھیں۔ یہ کیا تھا؟ اس نے زیر لب خود سے سوال کیا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی موجود ہو، جیسے کوئی سانسیں اس کے قریب چل رہی ہوں، مگر کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ مریم نے تیزی سے اپنی تلاوت مکمل کی اور دعائیں پڑھنے لگی، لیکن اب وہ انجانی موجودگی بھی محسوس کر رہی تھی۔ کیا یہ اس کا وہم تھا یا واقعی کوئی اسے دیکھ رہا تھا؟ اگلی رات مریم نے خود کو سمجھایا کہ وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے، مگر دل کے کسی کونے میں وہ انجانی دہشت اب بھی چھپی ہوئی تھی۔ جب وہ سحری کے وقت دوبارہ تلاوت کے لیے بیٹھی تو ایک بار پھر وہی عجیب کیفیت طاری ہونے لگی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور تلاوت جاری رکھی، مگر اس بار معاملہ اور بھی عجیب تھا۔ ابھی اس نے چند ہی آیات پڑھی تھی کہ اسے مدھم سرگوشیاں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی اس کے الفاظ دہرا رہا ہو، جیسے کوئی سایہ اس کی تلاوت سن رہا ہو اور اس کا ہر لفظ اپنے اندر جذب کر رہا ہو۔ وہ یکدم خاموش ہو گئی، مگر سرگوشیاں بدستور جاری رہیں۔ مریم نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں کوئی اور نہیں تھا، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی کہ کوئی وہاں تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا مگر موجود تھا۔ اس کا سانس تیز ہو گیا، دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہونے لگی۔ اس نے جلدی جلدی سورت ختم کی، قرآن کو سینے سے لگایا اور دعا پڑھنے لگی۔ اس کے بعد وہ دبے پاؤں چلتی دروازے کے قریب گئی اور آہستگی سے جھانکا۔ مدرسے کی راہداری میں گہرا سناٹا تھا، تمام کمرے بند تھے، کہیں سے کوئی آہٹ نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے کانوں میں وہ سرگوشیاں اب بھی گونج رہی تھی۔ کیا یہ میرا وہم ہے؟ اگلی صبح جب وہ ناشتے کے وقت اپنی تمام سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تو وہ کافی خاموش تھی۔ عائشہ نے فوراً نوٹ کر لیا، مریم تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کچھ بدلی بدلی لگ رہی ہو۔ کچھ نہیں، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ مریم نے بات ٹالنے کی کوشش کی، مگر مدرسے سے طالبات ہمیشہ ایک دوسرے کے معاملات پر گہری نظر رکھتی تھیں۔ چند دنوں بعد کچھ لڑکیوں نے سرگوشی میں کہنا شروع کر دیا، مریم کچھ عجیب ہو گئی ہے، پتہ نہیں راتوں کو اٹھ کر کیا کرتی رہتی ہے۔ ہاں میں نے بھی دیکھا ہے، سحری کے وقت جاگتی ہے اور کچھ پڑھتی ہے، مگر اس کے بعد اس کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔
یہ چہمگوئیاں تیزی سے پھیلنے لگی۔ کچھ لڑکیوں کو لگا کہ مریم کو وہم ہو رہا ہے، کچھ نے اسے مذاق بنایا، کچھ نے سنجیدگی سے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، مگر وہ کیا کہتی؟ خود اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ حقیقت تھی یا اس کا دماغی خلل۔ یہ سوال اب بھی اس کے ذہن میں تھا، کیا واقعی کوئی میری تلاوت سننے آتا ہے؟ اس رات مریم سورہ جن کی تلاوت کرنے کے بعد بے حد تھک چکی تھی۔ نیند اس کی پلکوں پر بوجھ بن کر گر رہی تھی، مگر دل کی کسی گہرائی میں اب بھی بے چینی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی، آنکھیں بند کیں اور خود کو نیند کے حوالے کر دیا، مگر یہ نیند عام نہیں تھی۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئی، وہ اچانک خود کو ایک وسیع جنگل میں کھڑا پاتی ہے۔ ہر طرف سرسبز درخت تھے، ان کے پتے ایک مدھم سرسراہٹ میں جھوم رہے تھے۔ آسمان پر چاندنی پھیلی تھی، مگر اس چاندنی کے باوجود جنگل کے کچھ حصے سیاہ دھند میں لپٹے ہوئے تھے۔ یہ میں کہاں ہوں؟ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ جگہ نہ مدرسہ تھی نہ ہی اس کا کمرہ، بلکہ ایک اجنبی مگر حیرت انگیز طور پر مانوس جگہ تھی۔ اچانک دور سے ایک روشنی نمودار ہوئی۔ وہ روشنی عام نہیں تھی، بلکہ کسی انسانی شکل میں تھی، جیسے کوئی شخص مگر پورے وجود میں سنہری چمک لپٹی ہو۔ وہ روشنی مریم کی جانب آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہی تھی، مریم کا دل بے اختیار تیز دھڑکنے لگا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جب وہ روشنی اس کے قریب آ ٹھہری تو مریم کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل کے اندر اتر کر اسے دیکھ رہا ہو۔ پھر ایک دم مگر انتہائی تیز پرسکون آواز سنائی دی، مت رکنا، تلاوت جاری رکھو۔ مریم حیرت سے سانسیں رو کے کھڑی رہی۔ کون ہو تم؟ اس کے لب ہلے مگر آواز نہ نکل سکی۔ وہ روشنی مسکرا دی، جیسے وہ جانتی ہو کہ مریم کے دل میں کیا سوالات ہیں۔ جنہیں روشنی مل جائے وہ اندھیروں سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تلاوت تمہاری حفاظت ہے، جو سن رہے ہیں وہ تمہیں غضب نہیں پا جائیں گے، مگر مت رکنا، تلاوت مت چھوڑنا۔ پھر ہوا کا ایک جھونکا آیا اور وہ روشنی آہستہ آہستہ تحلیل ہونے لگی۔ رکو، تم کون ہو؟ کیا تم؟ مریم نے کچھ پوچھنا چاہا مگر الفاظ لبوں پر جم گئے۔ روشنی غائب ہو چکی تھی اور اچانک اس کے قدموں کے نیچے زمین ہلنے لگی۔ پورا جنگل جیسے زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا۔ درخت ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، پرندے شور مچا رہے تھے، زمین پھٹنے لگی تھی۔ مریم نے چیخ مار کر آنکھیں کھولیں۔ اس کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی، بدن پسینے میں شرابور تھا، ہاتھ لرز رہے تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، اپنا سینہ تھام لیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ اسے وہ الفاظ صاف صاف یاد تھے جو اس روشنی نے کہے تھے، مت رکنا، تلاوت جاری رکھو۔ مریم نے بے اختیار قرآن کی طرف دیکھا جو سرہانے پڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا، سینے سے لگایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اب اس کے دل میں سوال پیدا ہونے لگا تھا، کیا کوئی واقعی میری تلاوت سننے آتا ہے؟ وہ کون تھے؟ اور کیا میں سچ میں کسی آزمائش میں ہوں؟ یہ خواب بس ایک اتفاق نہیں تھا، کچھ تھا جو اس کے پیچھے تھا، اور وہ جلد ہی جاننے والی تھی کہ یہ معاملہ صرف خواب تک محدود نہیں تھا۔ مدرسے میں غیر معمولی واقعات کا آغاز ہونا شروع ہو گیا۔ مریم کے خواب کے بعد جیسے ہی دن گزرتے گئے، مدرسے میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے پہل تو یہ سب محض اتفاقات لگے، مگر جب یہ سلسلہ روز بروز بڑھنے لگا تو خوف کی لہر ہر طرف دوڑ گئی۔ دروازے خود بخود کھلنے لگے۔ رات کے آخری پہر جب تمام لڑکیاں نیند میں تھی، اچانک مریم کی آنکھ کسی ہلکی آواز سے کھلے۔ اس نے ادھر دیکھا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ وہ دوبارہ سونے ہی لگی تھی کہ اچانک دروازے کی چرچراہٹ سنائی دی۔ کر، مریم کا دل زور سے دھڑکا۔ سامنے والے دروازے کی کنڈی خود بخود کھل رہی تھی۔ وہ سانسیں رو کے دیکھتی رہی۔ دروازہ ہلکی آواز کے ساتھ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ کیا یہ ہوا تھی؟ مگر ہوا تو بالکل نہیں چل رہی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی جب اچانک دروازہ پوری قوت سے بند ہو گیا۔ دڑام! اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ کچھ لمحے وہ خوف زدہ بیٹھی رہی، پھر دروازے کو غور سے دیکھنے لگی۔ کیا کوئی اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا؟
یا یہ واقعی کوئی غیر معمولی بات تھی؟ یہ واقعہ مریم نے کسی کو نہیں بتایا، مگر اگلے دن کچھ ایسا ہوا کہ پورے مدرسے میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد تمام طالبات اپنے اپنے کمروں میں جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہال میں ایک لڑکی نے چیخ ماری، او یہ لائٹ کیوں بند ہو گئی؟ تمام کمروں کی روشنیاں ایک ساتھ بجھ گئی تھی۔ بجلی چلی گئی ہوگی، کسی نے کہا، مگر کھڑکی سے باہر جھانکنے پر پتہ چلا کہ پورے مدرسے میں صرف ان کے حصے کی لائٹس بند ہوئی تھی۔ باہر تو روشنی اب بھی جل رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ لڑکیاں سہم گئیں۔ اسی وقت کسی نے محسوس کیا کہ راہداری میں کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ قدموں کی مدھم چاپ صاف سنائی دے رہی تھی، مگر وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک دروازے پر 2-3 زوردار دستکیں ہوئیں۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ تمام لڑکیوں نے چیخ مار کر اپنے کمروں کے دروازے بند کر لیے۔ مریم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا واقعی کوئی نادیدہ مخلوق یہاں موجود ہے؟ ایک اور لڑکی بھی آوازیں سن لیتی ہے۔ یہ سب کچھ شاید مریم برداشت کر لیتی، مگر اگلی رات مدرسے کی ایک اور طالبہ زینب بھی انہی آوازوں کا شکار بن گئی۔ رات کے وقت جب سب سو رہے تھے، اچانک زینب چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کون تھا؟ میں نے کسی کو اپنے کان کے قریب سرگوشی کرتے سنا۔ مریم تیزی سے اس کے قریب آئی۔ کیا کہا تم نے؟ زینب کی آنکھوں میں خوف تھا۔ مجھے لگا کوئی میرے کان میں کہہ رہا تھا، تلاوت بند مت کرنا۔ یہ سن کر مریم کا پورا جسم سنسنا اٹھا۔ یہی الفاظ اس کے خواب میں بھی کہے گئے تھے۔ یہ سب محض اس کا وہم نہیں تھا، یہاں واقعی کوئی تھا، اور وہ صرف مریم کو نہیں بلکہ اب دوسروں کو بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں تھا۔ مدرسے کی فضا عجیب طور پر بوجھل ہو گئی تھی۔ کئی طالبات نے اس خوف سے سحری کے وقت اٹھنا چھوڑ دیا، مگر مریم جانتی تھی کہ یہ معاملہ کسی اور سمت جا رہا ہے۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ وہ خواب میں نظر آنے والی سنہری روشنی والا شخص کون تھا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ غیر مرئی قوتیں کیا چاہتی تھیں؟ ان سب سوالوں کا جواب اسے بہت جلد ملنے والا تھا، مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ اس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ مریم کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر سختی سے جم چکی تھیں، اور سانس جیسے حلق میں اٹک گیا تھا۔ کمرے کی ہلکی زرد روشنی میں ہر چیز خاموش تھی، مگر اس کی روح پر ایک گہرا ارتعاش چھا چکا تھا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں سننے آتے ہیں۔ یہ آواز واضح، مدھم اور نہایت پرسکون تھی، جیسے ہوا میں کھل کر اس کے کانوں سے ٹکرا رہی ہو۔ مریم نے فوراً پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر ہوا میں غیر مرئی بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ کمبل میں منہ چھپا کر سو جائے، مگر دماغ نے اس خوف سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لرزتے لبوں سے اس نے ہمت جمع کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ کچھ لمحوں کے لیے گہرا سکوت چھا گیا۔ مریم نے اپنی ہتھیلیوں کو سختی سے بھینج لیا، جیسے خود کو تیار کر رہی ہو کہ جو بھی جواب ملے اسے سہار لے گی۔ پھر وہی پرسکون مگر گونجدار آواز ابھری، ہم وہ ہیں جو صدیوں سے ایسے دلوں کو تلاش کرتے ہیں جو پاک ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی مریم کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات گردش کرنے لگے۔ کیا یہ کوئی آزمائش تھی؟ کیا وہ کسی ایسی مخلوق کے سامنے تھی جو اسے آزما رہی تھی؟ اس نے لرزتے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں کہا، کیوں تمہیں ایسے دلوں کی تلاش ہے، اور تم مجھے کیوں سننے آتے ہو؟ اس بار کمرے میں جیسے ہوا کی ہلکی سرگوشی گونجی۔ پھر آواز دوبارہ ابھری، مگر اس بار ایک ناقابل بیان شفافیت تھی اس میں، جیسے کسی اور جہان سے آئی ہو۔ روشنی کو روشنی کھینچتی ہے، پاکیزگی کو پاکیزگی۔ جب کوئی دل سچائی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہم اسے سنتے آتے ہیں۔ ہر لفظ کی بازگشت ہمارے جہان میں بھی کھونچتی ہے۔ تمہاری تلاوت کی خوشبو ہمارے وجود میں اترتی ہے۔ اس کا پورا وجود جیسے کسی توانائی سے بھر گیا ہو۔ اسے لگا جیسے وہ کسی عام مخلوق سے بات نہیں کر رہے، بلکہ کسی ایسی ہستی سے ہم کلام ہے جو زمین اور آسمان کے بیچ کہیں بسی ہوئی ہے۔ مگر پھر بھی اس کے اندر کے خوف نے اسے سوال کرنے پر مجبور کر دیا، اگر تم واقعی کوئی نیک مخلوق ہو تو تم خود سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیوں صرف میری تلاوت سنتے ہو؟ اس بار چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی،
پھر جیسے بہت دور سے کوئی بات کر رہا ہو۔ جواب آیا، ہم ان لوگوں کو نظر آتے ہیں جنہیں دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھی جاتی ہیں مریم۔ یہ سنتے ہی مریم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ سجدے میں گر گئی اور بے اختیار رونے لگی۔ یہ کون تھے؟ کیا یہ واقعی ایسی مخلوقات زمین پر بسنے والوں کی تلاوت سنتی ہیں؟ کیا وہ کوئی آزمائش تھی یا کسی خیر و برکت میں لپٹی حقیقت کا سامنا کر رہی تھی؟ یہ سب سوال اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے، مگر ایک چیز طے تھی، اس کی تلاوت صرف مدرسے کی دیواروں تک محدود نہیں تھی، کوئی اور بھی اسے سن رہا تھا، کوئی جو صدیوں سے ایسے ہی دلوں کی تلاش میں تھا۔ مریم کی راتیں پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ہر رات سحری کے وقت سورہ جن کی تلاوت کرتے اسے محسوس ہوتا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ ایک نادیدہ سامع ہر آیت کے ساتھ موجود ہوتا، ہر لفظ کو سننے والا، ہر آہٹ پر کان دھرنے والا۔ مگر اس رات کی گفتگو نے مریم کے دل کو مزید سوالات سے بھر دیا۔ کیا واقعی اس کی تلاوت کی خوشبو کسی اور جہان میں بھی گونجتی تھی؟ اور اگر ایسا تھا تو کیا یہ سب خیر تھا یا آزمائش؟ مریم، تم پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ مدرسے کی سب سے عمر رسیدہ معلمہ بی بی سکینہ، جنہیں سب عزت و احترام سے اماں جان کہتے تھے، مریم کو گہری نظر سے دیکھ رہی تھی۔ بی بی سکینہ مدرسے کی سب سے پرانی استاد تھی۔ وہ بچوں کو نہ صرف قرآن پڑھاتی بلکہ ان کے لیے ماں جیسا درجہ بھی رکھتی۔ ان کے چہرے کی جھریاں وقت کی گواہ تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایسا غیر معمولی سکون تھا اور ان کی آواز میں ایسا وقار تھا جو دل کو فوراً تسلی دیتا۔ مریم کچھ لمحے خاموش رہی، پھر ہمت کر کے بولی، اماں جان، آپ مجھ پر ہنسیں گی تو نہیں؟ بی بی سکینہ نے مسکرا کر مریم کا ہاتھ تھاما، جیسے کوئی ماں بیٹی کو تسلی دیتی ہے۔ بیٹا، زندگی نے مجھے ہنسنے کی بجائے سمجھنے کی عادت دی ہے۔ کہو کیا بات ہے؟ مریم نے کہانی ساری ایک ایک کر کے سنا دی۔ تلاوت کے دوران عجیب محسوسات، کھڑکی کا خود بخود کھلنا، سرگوشیاں، نادیدہ سامعین، اور وہ پراسرار آواز جو اسے مخاطب کر رہی تھی۔ بی بی سکینہ خاموشی سے سنتی رہی۔ ان کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی بلکہ ایک گہری سوچ تھی، جیسے وہ کچھ جانتی ہوں مگر بتانے سے پہلے پر تول رہی ہوں۔ جب مریم خاموش ہوئی تو اماں جان نے ایک لمبی سانس لی اور دھیرے سے بولی، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم نے سورہ جن میں پڑھا ہے بیٹی؟ یہ جملہ سنتے ہی مریم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مگر اماں جان، کیا یہ کوئی خطرہ ہے یا؟ مریم کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ بی بی سکینہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جیسے کسی بے قرار دل کو سکون دے رہی ہوں۔ بیٹا، ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی تلاوت صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی سنتے ہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی مریم کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ جنات نیک ہیں؟ بی بی سکینہ نے گہری نظر مریم پر ڈالی، جیسے اس کے اندر تک جھانک رہی ہوں۔ پھر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور دھیمی مگر پرسکون آواز میں بولی، ہاں، یہ نیک جنات ہیں، اور ایسے خاص لمحات میں وہ اللہ کے ذکر کو سننے آتے ہیں۔ مگر یاد رکھو مریم، اگر تمہاری نیت میں ذرا بھی کھوٹ آیا، اگر تم نے غرور کیا کہ تمہیں کوئی خاص طاقت حاصل ہو گئی ہے، تو یہ سب کچھ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ کسی بجلی کی کوند کی طرح مریم کے دماغ میں گونجا۔ اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، اس کا رنگ پھک ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھیں خوف اور حیرت کے مارے مزید پھیل گئیں۔ مگر اماں جی، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو تلاوت کی تھی۔ مریم کی آواز لرزنے لگی۔ بی بی سکینہ نے شفقت سے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولی، بیٹی، یہ سب تمہاری نیت کی پاکیزگی کا نتیجہ ہے۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن میں دنیا کی محل نہیں ہوتی، جو خالص اللہ کی محبت میں دھڑکتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق انہیں پہچان لیتی ہے، وہ ان کے قریب آتی ہیں۔ مریم نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا واقعی نیک مخلوقات انسان کو پہچان سکتی ہیں؟ بی بی سکینہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں بیٹی، مگر یاد رکھو، جیسے روشنی کے قریب پروانے آتے ہیں، ویسے ہی اندھیرے میں چھپے دشمن بھی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ نیک جنات تمہاری تلاوت سنتے آتے ہیں، مگر اگر تم میں ذرا بھی تکبر آ گیا، اگر تم نے سوچا کہ تم کوئی خاص ہوگی، تو یہ سب کچھ الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ غرور ہمیشہ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔
یہ سن کر مریم کی دھڑکن بے تحاشا بڑھ گئی۔ اسے لگا جیسے وہ بہت نازک مقام پر کھڑی ہے، جہاں ایک طرف روشنی تھی اور دوسری طرف اندھیرا۔ اگر وہ ذرا بھی راستے سے ہٹی تو اندھیرا اسے اپنے اندر کھینچ سکتا ہے۔ مگر اماں جی، میں کیا کروں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بی بی سکینہ نے مریم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس اپنی نیت کو صاف رکھو، اپنی تلاوت کو عبادت سمجھو، نہ کہ کوئی طاقت۔ اگر تم اللہ کے قریب رہو گی تو یہ سب تمہارے لیے برکت بن جائے گا، مگر اگر تم نے سوچا کہ کوئی خاص قوت ہے، کوئی تمہاری طاقت ہے، تو یہی چیز تمہارے لیے آزمائش بن جائے گی۔ مریم نے گہری سانس لی، اس کے اندر خوف کی جگہ عجیب سی سنجیدگی نے لے لی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ ایک بڑے راز کے قریب پہنچ چکی ہے، مگر اسے خود کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ اللہ کرے میں کبھی غرور نہ کروں، اللہ کرے کہ میرا دل ہمیشہ پاک رہے۔ مریم نے دل میں دعا مانگی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو ہلکا کر دیا ہو، جیسے روشنی اور اندھیرا اس کے اندر ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہوں اور وہ خود اس جنگ میں اپنی نیت کے ساتھ کھڑی ہو۔ بی بی سکینہ نے نرمی سے کہا، یہی دعا ہمیشہ مانگتی رہنا بیٹی۔ بی بی سکینہ نے اسے گہری نظر سے دیکھا اور آہستہ سے بولی، یہ جنات صرف پاک دلوں کی تلاوت سنتے ہیں، مگر اگر انسان میں تکبر یا خود پسندی آ جائے، اگر وہ سوچے کہ کوئی خاص ہستی بن گیا ہے، تو یہ نیک مخلوقات دور ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ وہ مخلوقات آ جاتی ہیں جو انسان کو گمراہ کر سکتی ہیں۔ مریم نے خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے بی بی سکینہ کو دیکھا۔ تو میں کیا کروں اماں جان؟ بی بی سکینہ نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور نرم لہجے میں کہا، مریم، قرآن کی تلاوت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، نہ کہ کسی مخلوق کو متوجہ کرنے کے لیے، اور اگر کبھی تمہیں کوئی الجھن محسوس ہو تو فوراً اللہ سے پناہ مانگو۔ یہ سن کر مریم کے دل میں نیا حوصلہ جاگنے لگا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اسے صرف اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور اپنی نیت کو ہر حال میں پاک رکھنا ہے۔ مگر یہ راز جاننے کے بعد اس کی زندگی مزید حیران کن موڑ لینے والی تھی۔ مریم نے خود کو بی بی سکینہ کی نصیحتوں کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی تھی، ہر تلاوت خالص نیت سے کرنے لگتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی کہ اسے کبھی فتنے میں مبتلا نہ کرے۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جہاں نور ہوتا ہے وہاں اندھیرا بھی دبے پاؤں آتا ہے، جہاں نیک جنات آ سکتے ہیں وہاں بد بھی راستہ بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک عام سی بات تھی، مگر مریم کے لیے یہ رات زندگی بدل دینے والی ثابت ہوئی تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا، مدرسے کے تمام طالبات نیند کی وادی میں جا چکی تھی۔ سردی کی ہلکی ہلکی لہر ماحول میں تھی اور باہر چاند کی مدھم روشنی زمین پر چھن کر گر رہی تھی۔ مریم ہمیشہ کی طرح وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھی اور سحری کے وقت سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے آیات پڑھتی جا رہی تھی اسے عجیب سا دباؤ محسوس ہونے لگا۔ ایسے لگا جیسے کمرے کی ہوا بوجھل ہو رہی ہو، جیسے آکسیجن کم ہو رہی ہو۔ اس کا دل یک دم تیزی سے دھڑکنے لگا اور ہاتھ کانپنے لگے، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا اور تلاوت جاری رکھی۔ جیسے ہی اس نے کچھ آیات پڑھی، اچانک لائٹ ٹمٹمانے لگی، بلب دھیرے دھیرے مدھم پڑنے لگا، پھر تیز ہونے لگا، جیسے کوئی طاقت اسے قابو میں لینے کی کوشش کر رہی ہو۔ پہلے تو مریم نے سوچا کہ شاید کوئی برقی مسئلہ ہوگا، مگر پھر وہ سایہ نمودار ہوا، وہ سایہ جو پہلے نہیں آیا تھا۔ کمرے میں ایک ناقابل فہم تبدیلی ظاہر ہوئی۔ سامنے دیوار پر ایک دھندلا سایہ نمودار ہونے لگا۔ پہلے یہ عام سائے جیسا لگ رہا تھا، مگر پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، جیسے کوئی چیز قریب آ رہی ہو۔ مریم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ سایہ اس کی تلاوت کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ مریم، یہ سرگوشی نہیں تھی، یہ گونج تھی، جیسے کوئی بہت قریب کھڑا ہو کر پکار رہا ہو۔ مریم کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹ گئی، مگر اس کی نظریں اس سائے پر جمی رہیں۔ اچانک کمرے کی کھڑکی زور سے کھلی، حالانکہ باہر ہوا کو کوئی جھونکا تک نہیں تھا۔ اس کے پردے یوں حرکت کرنے لگے جیسے کسی نے انہیں جھٹکے سے پیچھے دھکیلا ہو۔ روشنی مزید مدھم ہونے لگی، یہاں تک کہ پورا کمرہ تقریباً تاریکی میں ڈوب گیا۔ وہ سایہ ایک مکمل شکل اختیار کر چکا تھا، ایک دراز قد، لمبی قامت، سرتاپا سیاہ وجود۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، مگر مریم محسوس کر سکتی تھی کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، گہری خون جما دینے والی نظریں اس پر گاڑ کر۔ رک جاؤ! اچانک کسی نے کمرے میں زور سے پکارا، مگر یہ آواز انسانی نہیں تھی، جیسے دو پتھروں کو آپس میں رگڑا جا رہا ہو۔
ایک بھاری غیر مرئی وجود کی پکار۔ مریم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ خوف کے مارے بمشکل سانس لے رہی تھی۔ یہ جگہ تمہاری نہیں۔ یہ ایک اور آواز تھی، مگر اس میں ٹھہراؤ اور سکون تھا، جیسے کسی نے روشنی کا چراغ جلا دیا ہو۔ اب کمرے میں ایک اور موجودگی محسوس ہونے لگی۔ پہلے تو مریم کو لگا کہ شاید وہم ہو، مگر پھر ایک روشنی نمودار ہوئی۔ وہ روشنی ہلکی ہلکی بڑھنے لگی، یہاں تک کہ کمرہ دودیا نور میں نہا گیا۔ یہ وہی نیک جنات تھے جو ہمیشہ اس کی تلاوت سنتے آتے تھے۔ سیاہ وجود نے ایک بھیانک چیخ ماری، جیسے اسے یہ روشنی جلا رہی ہو۔ روشنی مزید تیز ہوئی اور وہ سایہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا سارا وجود کانپنے لگا۔ پھر ایک لمحے میں وہ دھوئیں کی معنی تحلیل ہو گیا۔ مریم ساکت کھڑی رہی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی، مگر کانوں میں آخری الفاظ گونج رہے تھے۔ ہم تمہاری حفاظت کے لیے آتے ہیں، مگر یاد رکھو، جہاں نور ہوتا ہے وہاں اندھیرا ہمیشہ راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ یہ کہہ کر روشنی بھی آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی، جیسے وہ سب محافظ اب واپس جا رہے ہوں۔ مریم بے اختیار زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم تھر تھرا رہا تھا، مگر اس کے دل میں عجیب سی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی تلاوت صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک جنگ ہے، ایک روحانی معرکہ۔ مگر سوال یہ تھا، کیا یہ پہلا جملہ تھا یا کچھ اور آنے والا تھا؟ مریم کا دل اب بھی تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس بے ترتیب تھی اور پسینہ ماتھے پر جم چکا تھا۔ وہ ابھی تک زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اپنے آس پاس کی فضا کو محسوس کر رہی تھی۔ روشنی کی وہ لہر جو نیک جنات کے وجود کا احساس دلا رہی تھی ختم ہو چکی تھی، اور سایہ سیاہ جو جن کی شکل میں آیا تھا تحلیل ہو چکا تھا۔ مگر مریم کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ جان چکی تھی کہ جہاں اللہ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں وہاں شیطان کے چیلے بھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ ہر روشنی کے سامنے ایک اندھیرا ہوتا ہے، ہر حق کے مقابلے میں ایک باطل ہوتا ہے، اور اگر کوئی سچائی کے راستے پر چلے تو آزمائشیں اس کا راستہ روکنے کے لیے آتی ہیں۔ مگر مریم ڈرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس نے اپنے دل کو سنبھالا، خود کو مضبوط کیا۔ خوف کے باوجود کپ کپاتے ہونٹوں سے اس نے دھیرے دھیرے سورہ فلق کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی، اسے محسوس ہوا کہ کمرے کی ہوا بدل رہی ہے۔ وہی بوجھل پن جو سائے کے آتے ہی چھا گیا تھا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ ایسے لگا جیسے کسی نے سیاہ بادلوں کو ہٹا دیا ہو، جیسے سورج کی روشنی دھیرے دھیرے بکھرنے لگی ہو۔ مگر مریم نے یہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ جانتی تھی کہ شیطان ہمیشہ واپس آتا ہے، وہ بار بار حملہ کرتا ہے، اور جب تک کوئی خود کو اللہ کے پناہ میں نہ دے وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ لہٰذا اس نے اپنا مزید مضبوط لہجے میں سورہ ناس کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ پڑھتے ہی جیسے کسی نے اس کے دل پر ایک اطمینان کی چادر ڈال دی۔ اس کا دل جو ابھی تک خوف سے لرز رہا تھا پرسکون ہونے لگا۔ ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے اوپر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کر دیا ہو، جس میں کوئی بھی بدروح یا شیطانی طاقت داخل نہیں ہو سکتی۔ مریم نے اپنے کان کھڑے کیے۔ اب کمرے میں مکمل خاموشی تھی، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی سرگوشی، نہ کوئی عجیب سرسراہٹ، نہ روشنی کی جلملاہٹ۔ سب کچھ پہلے جیسا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر وہ جانتی تھی کہ کچھ ہوا تھا، کچھ ایسا جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسے مکمل طور پر احساس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ یہ صرف کتابوں میں لکھا ہوا قصہ نہیں تھا کہ دعا انسان کو بچا لیتی ہے۔ یہ حقیقت تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہوا وہ اس بات کی دلیل تھا کہ جب کوئی خلوص نیت سے اللہ کو پکارتا ہے تو مدد ضرور آتی ہے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں تھے بلکہ شکر کے تھے۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے اسے محفوظ رکھا۔ وہ ہمیشہ شکر ادا کرتی کہ نیک جنات نے اس کا ساتھ دیا۔ شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے ایمان کی طاقت کو محسوس کیا، وہ طاقت جو دعا میں چھپی ہوتی ہے۔ اب وہ پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کر رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ حملے پھر بھی ہو سکتے ہیں، وہ شاید دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، مگر اب وہ ان سے گھبرانے والی نہیں تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اللہ کے الفاظ ہی سب سے بڑی ڈھال ہے، اور جب تک وہ اس ڈھال کے پیچھے رہے گی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مدرسے کے دوسرے لوگ سوئے ہوئے تھے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آج رات کیا ہوا، مگر مریم جانتی تھی کہ یہ ایک آزمائش تھی
جو اس نے اللہ کے حکم سے جیت لی۔ وہ جائے نماز سے اٹھی، وضو کے لیے گئی، اور جب واپس آئی تو ایک عجیب سکون نے اسے گھیر لیا۔ وہ بے خوف ہو چکی تھی، اور اسی رات ایک بار پھر وہ خاموشی سے اپنی جائے نماز پر بیٹھی سورہ جن کی تلاوت کر رہی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ جہاں خوف ہوتا ہے وہاں ایمان اسے مٹا دیتا ہے۔ صبح کی روشنی مدرسے کی دیواروں پر پھیل چکی تھی۔ اذان فجر کے بعد ہوا میں عجیب تازگی تھی، جیسے رات کے اندھیرے میں ہونے والے تمام پراسرار واقعات اب سکون اور روشنی میں ڈھل چکے ہوں۔ مریم وضو کر کے نماز پڑھ چکی تھی، مگر اس کا دل اب بھی رات والے واقعات میں الجھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ محض آزمائش تھی یا کسی بڑے راز کا آغاز۔ مدرسے کے سبھی لوگ جاگ چکے تھے۔ صبح کی تلاوت کے لیے طالبات حال میں جمع ہو رہی تھی، اور مریم بھی چپ چاپ ان میں شامل ہو گئی۔ اس کا دل مطمئن تھا، مگر دماغ میں کئی سوال گردش کر رہے تھے۔ جب تمام طالبات اپنی جگہوں پر بیٹھ چکیں تو مدرسے کی بزرگ استانی، جنہیں سب اماں جی کہتے تھے، حال میں داخل ہوئی۔ اماں جی کا چہرہ ہمیشہ پرسکون رہتا، جیسے وہ دنیا کے تمام راز جانتی ہوں، مگر پھر بھی خاموشی اختیار کیے بیٹھی ہوں۔ وہ جب مریم کے قریب پہنچی تو ان کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ مریم بیٹی، ذرا میرے ساتھ آؤ۔ مریم کو حیرانی ہوئی، مگر اس نے سر ہلایا اور اماں جی کے پیچھے چل دی۔ اماں جی نے اسے مدرسے کے ایک پرانے کمرے میں لایا، جہاں قرآن کی کئی پرانی جلدیں الماریوں میں رکھی تھی۔ یہاں ایک مخصوص خاص تقدس کا احساس ہوتا، جیسے یہ جگہ صرف عبادت اور ذکر کے لیے مختص ہو۔ اماں جی نے مریم کو سامنے بٹھایا اور نرمی سے بولی، بیٹی، تمہیں اندازہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کتنا خاص ہے؟ مریم نے نظریں جھکائی۔ اماں جی، میں تو کچھ نہیں جانتی، بس جو ہوا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اماں جی مسکرائی اور محبت سے مریم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، ہر کسی کو یہ مقام نہیں ملتا۔ جو کچھ تم نے رات کو دیکھا وہ اتفاق نہیں تھا، صرف تمہیں نیک جنات کی دنیا میں ایک مقام مل چکا ہے۔ تمہاری تلاوت کو صرف انسان ہی نہیں بلکہ وہ مخلوقات بھی سنتی ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ مریم کا ایمان اس کی سب سے بڑی طاقت بن چکا تھا۔ یہ سن کر مریم کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اماں جی، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو بس عام سی لڑکی ہوں، مدرسے میں پڑھنے آئی اور کچھ بھی نہیں جانتی۔ اماں جی نے گہری سانس لی اور کہا، نہیں بیٹی، تم عام نہیں ہو۔ اللہ کے نیک بندے عام نہیں ہوتے۔ جن لوگوں کا دل پاک ہوتا ہے، جو صرف اللہ کے رضا کے لیے تلاوت کرتے ہیں، انہیں اللہ خاص نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تمہیں نیک جنات کی حفاظت حاصل ہو چکی ہے، اور اب جہاں بھی تم قرآن کی تلاوت کرو گی وہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ یہ الفاظ مریم کے دل پر جیسے نقش ہو گئے۔ وہ ساری رات کی گھبراہٹ، خوف اور سوالات جیسے خود بخود ختم ہونے لگے۔ اس نے اپنے اندر ایک نئی روشنی محسوس کی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ سب کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھا۔ مریم کے قدم اب مضبوط ہو چکے تھے۔ وہ مدرسے کی سب سے عام لڑکی تھی، مگر اب اس کے اندر غیر معمولی طاقت آ چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ صرف ایمان کی برکت ہے، اور یہی ایمان اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑی ڈھال۔ اسی دن جب مریم نے مدرسے کے صحن میں بیٹھ کر سورہ جن کی تلاوت شروع کی تو اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ اب وہ جانتی تھی کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ وہ جانتی تھی کہ جہاں اللہ کا نور ہوتا ہے وہاں کسی اندھیرے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جیسے اس کی تلاوت کی آواز فضا میں گونجی، ہوا میں ایک لطیف خوشبو پھیل گئی۔ وہ نیک مخلوقات جو اسے دور سے سنتی تھی آج پھر موجود تھی، مگر اس بار مریم نے انہیں محسوس نہیں کیا، کیونکہ اب وہ جان چکی تھی کہ ایمان کے ساتھ چلنے والوں کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ مریم کے دل میں سکون اتر آیا، مگر ایک عجیب سی ذمہ داری کا احساس بھی ہونے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ یہ سب کچھ غیر معمولی تھا، مگر اسے خود کو معمول کے مطابق رکھنا تھا۔ بی بی سکینہ نے جو نصیحت کی تھی وہ اسے ہمیشہ یاد رکھنی تھی۔ اللہ کی قربت ہی اس کی سب سے بڑی حفاظت تھی، نہ کہ کوئی اور طاقت۔ اگلی صبح فجر کے بعد جب وہ مدرسے کے صحن میں بیٹھی تھی تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب موجود ہے۔ ہوا میں ہلکی خوشبو بسی تھی اور اس کے دل میں ایک نامعلوم طمانینت محسوس ہو رہی تھی۔ کیا واقعی میں نے کوئی خاص مقام پا لیا ہے؟ کیا واقعی نیک مخلوقات میری تلاوت سننے آتی ہیں؟ اس کے دل میں سوالات اٹھے، مگر فوراً ہی اس نے خود کو جھڑک دیا۔ یہ سب اللہ کی عطا ہے، میں کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس نے دل میں تہیہ کیا کہ وہ کبھی غرور نہیں کرے گی، کبھی بھی خود کو خاص نہیں سمجھے گی۔ رات کو ایک بار جب وہ سورہ جن کی تلاوت کے لیے بیٹھی تو اس کے اندر کا خوف ختم ہو چکا تھا۔
اس کی بجائے ایک عجیب سی روشنی اس کے دل میں جاگ اٹھی تھی جیسے ہی اس نے بسم اللہ کر کے تلاوت شروع کی۔ پھر وہی ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، مگر اب وہ خوف زدہ نہیں ہوئی۔ ہم تمہیں سننے آئے ہیں۔ یہ الفاظ پہلے کی طرح لرزہ نہیں تھے، بلکہ اس بار ان میں ایک سکون تھا، ایک محبت تھی۔ مریم کے ہاتھوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک اس کا دل پاک رہے گا، جب تک وہ اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کرے گی، تب تک وہ ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ یہی اس کی آزمائش تھی اور یہی اس کا انعام بھی۔ اس رات کے بعد مریم کی زندگی بدلنے لگی۔ مدرسے میں اس کی شخصیت پہلے سے زیادہ پرسکون اور باوقار ہو گئی۔ اس کی تلاوت میں پہلے سے زیادہ روحانیت اور تاثیر پیدا ہو گئی۔ اب جب وہ سورہ جن پڑھتی تو اس کا دل خوف کے بجائے ایک انوکھے احساس سے بھر جاتا۔ ایسا لگتا جیسے روشنی کی کوئی نرم کرن اس کے ارد گرد گردش کر رہی ہو۔ مدرسے کی طالبات بھی محسوس کرنے لگی تھیں کہ مریم میں کوئی الگ بات ہے۔ کچھ لڑکیاں اس سے دور رہنے لگی تھیں، جبکہ کچھ اس کے قریب آنے لگی تھیں۔ خاص طور پر عائشہ اور زینب، جو اس کی سب سے قریبی دوست تھیں، اب وہ اس کی تلاوت سننے کے لیے بے چین رہتی۔ ایک رات جب مدرسے کی سب لڑکیاں سو رہی تھی، مریم تہجد کے لیے جاگی۔ اس نے وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ ابھی اس نے پہلی رکعت مکمل کی تھی کہ اسے لگا جیسے کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا ہو۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی نماز مکمل کی اور جیسے ہی سلام پھیرا، اسے محسوس ہوا کہ کمرے کی فضا میں خوشبو کھل رہی ہے، ایک ایسی خوشبو جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ کیا میں نے تمہیں ڈرا دیا؟ ایک نرم مدھم سی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ مریم نے اپنی سانس روکی، مگر پھر آہستہ سے بولی، نہیں، میں نہیں ڈری، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس کے یہ کہتے ہی کمرے میں ایک سکون سا چھا گیا۔ ایسے لگا جیسے کسی نے خوشی سے مسکرا کر اسے دعا دی ہو۔ اس واقعے کے بعد مدرسے میں اور بھی تبدیلیاں ہونے لگیں۔ مریم کی استانی بی بی سکینہ اسے اب خاص توجہ دینے لگی۔ وہ اکثر اسے رات کے بعد اپنے کمرے میں بلا کر دین کے ایسے راز بتاتی جو عام لوگوں کو نہیں بتایا جاتے۔ مریم، تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی تلاوت میں کیسی طاقت ہے؟ تمہاری آواز کیسی تاثیر رکھتی ہے؟ صرف تمہاری خوبصورتی یا محنت نہیں، بلکہ یہ ایک عطا ہے، ایک آزمائش ہے۔ مریم ہر دن کچھ نیا سیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ غیر معمولی تھا، مگر وہ خود کو معمول کی زندگی میں رکھنے کی پوری کوشش کرتی۔ ایک دن مدرسے میں ایک نئی لڑکی آئی۔ اس کا نام سمیرہ تھا اور وہ بہت پریشان حال لگ رہی تھی۔ مریم نے اسے خوش دلی سے خوش آمدید کہا، مگر وہ ہمیشہ چپ چپ رہتی۔ ایک رات سمیرہ نے مریم کا ہاتھ تھما اور آہستہ سے بولی، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ مریم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہاں کہو۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے خواب میں بلاتا ہے، کوئی جو تمہاری تلاوت سننے آتا ہے۔ یہ سنتے ہی مریم کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا سمیرہ بھی وہی چیز محسوس کر رہی تھی جو وہ کرتی تھی؟ کیا نیک جنات اب کسی اور کو بھی آزما رہے تھے؟ یہ سوال مریم کے دل میں ہلچل مچا رہے تھے، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کا راستہ سیدھا ہے، اللہ کے ذکر کا، اس کی تلاوت کا اور اس کے امتحانوں کا۔ مریم نے سمیرہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ خوف زدہ لگ رہی تھی، جیسے کوئی انجانی چیز اس کے وجود کو ہلا رہی ہو۔ مریم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھما اور آہستہ سے بولی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں سمیرہ، یہ سب کچھ آزمائش ہو سکتی ہے۔ اگر تمہارا دل صاف ہے تو تمہاری نیت نیک ہے تو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سمیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر مریم، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوگا۔ جب بھی تمہاری تلاوت سنتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی میرے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور بعض اوقات میں خواب میں بھی کسی کو دیکھتی ہوں، ایک سایہ جو مجھے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، مگر میں کچھ سن نہیں پاتی۔ مریم کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ بھی شروع میں ایسے ہی تجربات سے گزری تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور نرمی سے سمیرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو سمیرہ، ہمیں خوف زدہ ہونے کی بجائے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں کوئی خاص راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم بھی کسی آزمائش سے گزر رہے ہو، یا شاید یہ صرف ایک وہم ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ کے ذکر میں سب سے زیادہ طاقت ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں کبھی کوئی پریشانی نہ ہو تو ہمیشہ اپنے دل میں اللہ کا نام بسا کر رکھو۔ سمیرہ نے مریم کی بات غور سے سنی، مگر اس کے چہرے پر بے یقینی کے اثرات تھے۔ اب وہ بھی ڈری ہوئی تھی۔ مریم نے اس کی ہمت بڑھانے کے لیے ایک تجویز دی، تم رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھا کرو اور سو جایا کرو۔ فجر کے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سمیرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔
اس رات پہلی بار اس نے ہمت کر کے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی اور پھر سو گئی۔ لیکن رات کے وقت کچھ عجیب ہوا۔ سمیرہ کی آنکھ اچانک کھلی، وہ پسینے میں شرابور تھی۔ ایسے لگا جیسے کسی نے اسے جگایا ہو، جیسے کوئی اس کے قریب بیٹھا ہو۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پھر اس نے اپنی سانسیں قابو کی اور مریم کی بات یاد آئی۔ اگر میں اللہ کا نام لوں تو کوئی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس نے ہمت کر کے بلند آواز میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی اور حیرت انگیز طور پر اس کے ارد گرد موجود انجانے خوف کی کیفیت ختم ہو گئی۔ صبح کے وقت سمیرہ مریم کے پاس آئی اور روتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا۔ مریم، تم ٹھیک کہتی تھی، قرآن میں بہت طاقت ہے۔ میں نے جیسے ہی سورہ فلق پڑھی سب ختم ہو گیا۔ مریم مسکرا دی۔ یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتی تھی سمیرہ۔ اللہ کے ذکر میں خاص نور ہوتا ہے جو ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر تم روز یہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اب مریم کو مدرسے کی طرف سے خاص رتبہ حاصل ہو چکا تھا اور وہی طرز عمل وہ دوسری لڑکیوں کو بھی سکھانے لگی تھی جو اس کی تلاوت میں تاثیر تھی۔ اب وہ ایک استاد بھی تھے، ایک حافظہ بھی اور ایک عالمہ بھی۔